अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं एक और वीडियो के साथ प्रोफेसर एजाज आपके पास मौजूद। हेल्थ के हम शुरू किया था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, तो हेल्थ का पार्ट का अब हम आखिरी हिस्से में पहुंच गए। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिजीज़ शुरू करेंगे। तो फ़िलासफ़ी ऑफ हेल्थ केयर, दिस तक मोर और लेस इट इज़ ए लास्ट टॉपिक एज़ फार एज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज़ कंसर्न। तो हम चलते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ हेल्थ की तरफ। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, इसमें एक टर्म यूज़ होती है हेल्थ केयर, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम इसको हेल्थ केयर, और एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मेडिकल केयर। अब ज़रा ये तवज्जो से सुन लें, हेल्थ केयर और मेडिकल केयर, लोग इसको जो है, मैं पहले बता दूं ये है क्या। तो ये एक फिर वही बात, गुलदस्ता है सर्विसेज का, जिसमें प्रमोटिव भी हैं, प्रिवेंटिव भी हैं, क्यूरेटिव भी हैं, रिहेबिलिटेटिव भी हैं। हर तरह की सर्विसेज जो आपकी सेहत को अच्छा रख सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। जब आपकी सेहत ख़राब होती तो उसको वापस अच्छा कर सकती हैं, और अगर ख़राब परमानेंट हो गई है तो उसको आपको कैसे बेहतर हालत में ला के आपको काम के काबिल, आपको फ़ायदेमंद बना सकती है। ये तमाम हेल्थ केयर कहलाती है। तो इंग्लिश में है, चूँकि हम पढ़ते हैं तो अब मैं उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश भी बता देता हूँ। दैट इज़ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज, यानी मतलब आप मल्टीट्यूड मीन एक से ज़्यादा सर्विसेज हैं, परमेनेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, एजुकेटिव। ये तो भी आपको अवेयरनेस दी जाए कि जी ज़्यादा मोटा नहीं होना, खाना वज़न का खाना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद लेनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको किस चीज़ में आती हैं, प्रमोटिव में भी आती हैं और एजुकेटिव में भी आती हैं। तो सर्विसेज रेंडर टू इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, फैमिली को भी कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ को भी कर सकते हैं। तो मतलब उनको आप बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रेस्टोरिंग हेल्थ, जो मैंने अभी आपसे लफ्ज़ बोले हैं ये उनके सिनोनिमस बोले गए हैं। तो ये एक सर्विसेज का एक पैकेज है जो आपको दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर। अब ज़रा गौर करें, इसमें मैंने आपको कहा था मकसद क्या है इसका। चूँकि ये गवर्नमेंट का काम है मेनली हेल्थ प्रोवाइड करना, तो लिहाजा ये लोगों की खिदमत करना गवर्नमेंट का काम है, इस हाल में कि प्रमोट करे, प्रिवेंट करे, क्योर करे और रिहेबिलिटेट करे। ये चार मेजर पोर्शंस हैं। अब मैंने ये लफ्ज़ जो बोले हैं, आप डॉक्टर्स होते हुए स्टूडेंट हैं, आप भी, हमारे कुलीग अगर कोई सुन रहे हैं तो वो भी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट सुन रहा है तो वो भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमोटिव, ये प्रिवेंटिव साइड की सर्विस है। प्रिवेंटिव, ये भी प्रिवेंटिव साइड की है। क्यूरेटिव, ये क्यूरेटिव प्रिवेंटिव साइड की, इसमें ब्रॉडर सेंस में है, रेस्ट्रिक्टेड में नहीं, ये क्लिनिकल मेडिसिन आती है। रिहेबिलिटेटिव फिर प्रिवेंटिव साइड पर आ जाती है। तो लिहाजा इन चार में से एक क्यूरेटिव है, मीन क्लिनिकल चीज़ है। अब याद रखें, हेल्थ केयर ये तमाम है, चारों के चार, और एक टर्म है मेडिकल केयर। ये दोनों एक जैसी नहीं होती। मेडिकल केयर और हेल्थ केयर ये दोनों एक जैसी नहीं होती। ये अब आपके सामने स्लाइड आ गई मेडिकल केयर की। मैंने चार लफ्ज़ बोले, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव। इनमें क्यूरेटिव मेडिकल केयर है, इसको निकाल दें, बाकी टोटल हेल्थ केयर रह जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि क्यूरेटिव हमने निकाल ली। तो क्यूरेटिव को अगर आप अलहदा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन आइसोलेशन, इट इज़ कॉल्ड मेडिकल केयर। जो क्लिनिशियन अपने पेशेंट को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ सर्जिकल और मेडिकल और दैट इज़ साइकेट्रिक, जो भी है, ये जो प्रोवाइड करता है क्लिनिशियन, दैट इज़ मेडिकल केयर। सिंपल बात। और अगर हम इसको डाल दें हेल्थ केयर के साथ, अगर हेल्थ केयर को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ ये तमाम उसमें मेडिकल केयर, तो इससे साबित ये हुआ कि हेल्थ केयर इज़ ए ब्रॉडर टर्म वाइल मेडिकल केयर इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड टर्म। मेडिकल केयर इज़ ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ मेडिकल केयर। तो ये याद रखें कि मेडिकल हेल्थ केयर का मतलब है उसमें जो बंदा बीमार हो उसका इलाज करो, जो बीमार नहीं उसके सेहत को बेहतर करो और उसको बीमारियों से बचाने के लिए मयर्ज लो, और अगर बीमार हो के डिसेबल हो जाए तो उसको रिहेबिलिटेट करो, किसी जगह उसको इस काबिल बनाओ कि वो किसी पर बोझ ना बने। सो मेडिकल केयर मीन, ये मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा है, समझा तो दिया है। मैनी पीपल मिस्टेकनली बिलीव
The both are synonymous, but it is not the case. Medical care is part of healthcare system. It chiefly refers to curative services provided by a physician to a patient. تو مطلب یہ بڑی سادہ سی بات ہے جو آپ کو سمجھا دی ہے، تو اس پہ زیادہ بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا جو اصل بات ہے جس کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں، سروسز کیسی ہونی چاہیے، ان کی کیا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، تو وہ ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں مریضوں کو، لوگوں انسانوں کو جس کے لیے آپ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کوالٹیز ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کی جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لوگ حکیم کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے، پیر کے پاس کیوں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے حکیم کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو آتا ہی نہیں وہ طریقہ، آنا چاہیے۔ تو آپ اس سے خیر خیریت پوچھیں، گھر والوں کا پوچھیں۔ ہم ڈاکٹر ڈائریکٹ اس سے صحت کا پوچھتے ہیں، ہاں جی کیا کام ہے، کیا تکلیف ہے، یہ ہے جی یہ دوائی لکھ دیے جاؤ، مطمئن نہیں ہوتا مریض۔ اب آپ کہیں گے مریض تو بہت ہوتے ہیں، بس لکھ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، تو ڈاکٹر بڑھانے پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے جی، یہ کیا ہونی چاہیے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، سامنے آ رہا ہے آپ کے، اس میں ایک فارمولہ ہے 7 A's and 3 C's، 7 A's and 3 C's، یعنی ٹوٹل 10 کوالٹیز ہیں۔ 1 appropriateness of services، availability of services، adequacy of services، accessibility to the services، acceptability of services، affordability of services، accountability of the service providers، completeness of services، comprehensiveness of services and continuity of services۔ اب میں ون جلدی سے بتاتا جاؤں گا ان کا مطلب کیا ہے۔ تو فرسٹ اب ہم دیکھتے ہیں اپروپریٹنیس، جس کا مطلب ہے ریلیونٹ، مطلب ریلیونٹ ہو، ضرورت کے مطابق ہو۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق۔ سپوز ایک دیہات میں آپ کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بنا دیں، وہ تو کسی کام کا نہیں ان کے لیے، شو بازی ضرور ہے کہ یہ کارڈیالوجی کا ہسپتال کھول دیا، نہیں، ان کو وہاں پہ جو سروسز چاہیے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر چاہیے، ان کو BHU چاہیے، ان کو RHC چاہیے، پریونٹیو پروموٹیو سروسز ان کو زیادہ چاہیے، کیوریٹیو چاہیے مائنر ایلمنٹس کے لیے، اس کے لیے جو چیز چاہیے اکارڈنگلی ہونی چاہیے۔ ایک شہر ہے، اربن ایریا، بہت آبادی ہے، اس کو بہت زیادہ ہاسپٹل چاہیے اور ہر طرح کے چاہیے، تو وہاں بناتے ہیں، تو وہ اپروپریٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک 2000 کی آبادی کے ایک گاؤں کے ساتھ آپ کارڈیک سینٹر کھول دیتے ہیں، یعنی ایک ہاسپٹل ہے کارڈیک پورا کمپلیکس، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیٹ از irrelevant، اور وہ ضیاع ہے ریسورسز کا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سروس وہ ہو جو جس لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ان کو فلفل کرے، دس از کالڈ اپروپریٹنیس، پہلی کریکٹرسٹک۔ نمبر 2 اویلیبلٹی۔ اب اویلیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو سادہ زبان کا لفظ ہے کہ اویلیبل ہو، حاصل ہو، موجود ہو۔ کیسے موجود ہو؟ وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ نے ایک ریشو مقرر کر رکھی ہے کہ 1000 کی آبادی یا ایک یونین کونسل میں ایک BHU یا RHC، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ قائم کیا جائے، تو یہ ہے اویلیبلٹی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں یا تو RHC ہو ایک، یا ایک BHU ہو، ان دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے، یہ ہے اویلیبلٹی۔ اب یہ نہیں کسی یونین کونسل میں تو ہے کسی میں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا کسی میں 2 ہیں، RHC بھی ہے BHU بھی ہے، اور ساتھ والی جو یونین کونسل ہے اس میں نہ BHU ہے نہ RHC۔ تو اویلیبلٹی مین جو پیمانہ، جو قانون جو گورنمنٹ نے ہیلتھ کے لیے کیا ہے، وہ تمام لوگوں کو ایکولی اویلیبل ہو ہر یونین کونسل میں، ادھر RHC بنا دیں یا BHU بنا دیں، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے کہ، اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ پاپولیشن پر بیڈ، پاپولیشن فلانا پاپولیشن، یہ اس کے مطابق ہے، کتنی پاپولیشن پہ کتنے سینٹر ہونے چاہیے، ایک RHC کتنی آبادی کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک جنرل رکھ دیا انہوں نے یونین کونسل کا۔ تو بہت آسانی سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ یونین کونسل میں RHC یا BHU بننا ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہے اویلیبل۔ اب ایڈیکویسی، اس کا آسان سمجھنے کے لیے ہوگا سفیشنسی، کہ کیا ہے کہ آپ نے اپروپریٹ سروسز بھی دے دیں اور آپ نے کیا کیا، اویلیبل بھی کر دیں۔ کیا سروسز جو ہے وہ سفیشینٹ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے اس سینٹر میں؟
جو چیز ان کو چاہیے میڈیسن کی صورت میں، ہیومن ریسورس یعنی ڈاکٹر، نرس، LHV، ڈسپینسرز، میڈیکل ٹیکنیشینز، لیب ٹیکنیشین، وہ تمام اویلیبل ہیں. یا خالی بس ایک BHU بنا دیا، RSC بنا دیا اور دوائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے بنا دیا کہ جی یہ بنا ہوا ہے، تو دس از ناٹ دس از اویلیبل، دس از اپروپریٹ، آپ نے بھی ہے، لیکن کیا ہے یہ ایڈیکویٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سروسز نہیں دے رہا جس کے لیے بنایا گیا. سو دس از کال انسفیشنسی. مین نہیں ہے تو انسفیشینٹ ہے، یعنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا. دس از ایڈیکویسی. ایکسیسیبلٹی یہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے ہماری. یہ اپروچیبلٹی اس کا دوسرا نام ہے. تو کوشش میں نے کی ہے کہ آپ ان سلائڈز کو دیکھیں تو آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری لگے کہ اپروچیبل ہو، آپ آسانی سے پہنچ سکیں. اب گورنمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ بھئی علاقے کے لوگ زمین دیں گے اور کنسٹرکشن BHU RSC کی گورنمنٹ کرائے گی اپنے خرچے سے. ہوا کیا کہ جب لوگوں سے زمین مانگی، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زمیندار آدمی ہمیشہ اپنی شہر کی زمین، دیہات کے قریب جو ریزیڈنشل ایریا اس کے قریب کی زمین مہنگی ہوتی وہ تو نہیں دیتا، دور دیتا کہ جی آپ لے لیں یہاں سے. تو گورنمنٹ وہاں وہ زمین لے کے اس کے اوپر RSC یا BHU کنسٹرکٹ کر دیا ہے. وہاں کیسے جائیں بھی؟ ایک عورت ہے، اس کا میاں مزدوری تغاری پہ جاتا ہے روزانہ کی دہاڑی پر. اب وہ بچہ اس کا بیمار ہے، وہ بچے کو لے کے کیسے 3 کلومیٹر کا فاصلہ اکیلی طے کرے؟ وہ تو رسکی ہے اس کے لیے. وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا بچے کی حفاظت کرے اور اپنی کرے اور دوائی کے لیے جائے؟ ممکن نہیں ہے. اپروچیبلٹی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی اور ٹرانسپورٹ وہاں نہیں جاتی، پیدل جانا پڑتا ہے. بتاؤ یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. تو دس از کال اپروچیبلٹی یا ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ جتنا ممکن ہو سکے ریزیڈنشل ایریا کے قریب ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی، مرد، عورت، بچہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ایزیلی وہاں جا سکے. یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے، اور اب گورنمنٹ نے یہ کافی عرصے سے ختم کر دیا، اب آبادی کے قریب بنا رہی ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھی وہاں جاتا ہی کوئی نہیں تھا، ڈاکٹر سارا دن درخت کے نیچے بیٹھا ٹھنڈی ہوا لے رہا ہے اور اس کے بعد مریض ہی کوئی، ایک آدھ کو غلطی سے آگے آ گیا، نہیں تو نکما بیٹھا رہتا کیونکہ دور تھا، جنگل میں ہے، RSC کھلا ہو جنگل میں، آبادی آپ کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہیں، جنگل میں بیٹھا ہوتا. تو یہ ایکسیسیبلٹی ہے. ایکسیپٹیبلٹی، سروسز ایسی ہوں جو وہاں کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. ایسی کوئی سروس نہ ہو جو امبیرسنگ ہو، جو مطلب آپ کے وہاں کا جو لوگ جس پہ ان کے بلیفس اور ان کے کلچر اور ان کے ریلیجن کے اگینسٹ ہو. آپ ایسی کوئی بات اگر کرنی بھی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور طریقے سے بات سمجھانی ہے. تو دیکھیں، آپ دیکھیں ایک بات ہے، اس میں میں موٹی بات بتا دوں. آپ ایک RSC یا BHU ہے، اس کو ایک لیڈی ڈاکٹر کو، ایک فیمیل پیشنٹ ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، زنانہ پرابلم ہے، وہ جاتی ہے ہسپتال. وہ BHU کو ہسپتال کہتے ہیں، BHU RSC جاتی، وہاں اس کو کون چاہیے؟ کوئی فیمیل ورکر چاہیے، لیڈی ڈاکٹر چاہیے. وہ وہاں جا کے پوچھتے ہو، کہتے ہیں جی میل ڈاکٹر تو ہے، فیمیل تو یہاں نہیں. اب وہ جتنا سفر کر کے گئی بیچاری مایوس ہو کے واپس آ جاتی کیونکہ وہ میل کو نہیں دکھائے گی. ہمارا ریلیجن، ہمارا کلچر ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے. ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہے اور ریلیجن ہے، اس کے مطابق ہماری خاتون مرد کے سامنے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں نیکڈ نہیں کرے گی کہ وہ اس کا ایگزامن کرے، یا اس کے ساتھ ایون خالی ہسٹری جو ہے اس میں باتیں پوچھے اس سے جو کہ اس سے خاص ایام کے بارے میں ہیں یا کوئی چیز ہے. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سروس سینٹر تو موجود ہے لیکن وہاں پہ پراپر آدمی موجود نہیں جس کی ضرورت ہے، تو پھر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور یہ آپ کے لیے ناکامی ہوگی. افورڈیبلٹی، آپ کی سروسز افورڈیبل. موسٹ آف دا سروسز تو جو پریونٹیو سائڈ کی ہیں وہ فری ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ٹیسٹ ہیں وہ کرانے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ، بعض نہیں ہوتے تو آپ کو باہر سے کرانے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کسی جس لیب سے کرائیں اور اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں، تو آپ وہ چارجز اتنے رکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو علاج کرانے والے وہ اس کو افورڈ کرتے ہوں. ہم غریب ملک ہیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ اور ان کے ریٹ بہت، ہم غیر ضروری طور پر لوٹ مار لگی ہوئی ہے اور ریٹس غیر ضروری طور پر بڑھا دیے جاتے ہیں، تو یہ مریض کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو افورڈیبلٹی کا خیال رکھا جائے. دوائیاں، آپ سستی دوا لکھیں جب کہ لوکل موجود ہے اور پوری افیکٹو ہے، آپ بجائے اس کے کہ ملٹی نیشنل کمپنی سے لکھیں. بدقسمتی سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں
وہ اب کمپنیوں سے بس کچھ سلسلہ ہے ان کا، میں اب اس پہ بولنا نہیں چاہتا، مناسب نہیں، وہ غلط حرکت کرتے ہیں اور مہنگی دوا لکھتے ہیں۔ ایک دوائی جو 10 روپے میں اویلیبل ہے گولی، وہ 52 اور 52 روپیز والی لکھ دیتے ہیں جو برانڈڈ ہے۔ تو بھی برانڈڈ نہ لکھو، 10 روپے، غریب آدمی ہے، 10 روپے کا جو کرایہ بھی ادھار لے کر آیا ہے، تو اس آدمی کے لیے 10 روپے کی گولی لکھ دیں، اس سے وہ ایکولی وہ افیکٹو ہے، تو آپ لکھ دیں تو اس کے لیے ہوگا۔ تو دس از کالڈ افورڈیبلٹی۔ آپ غیر ضروری ٹیسٹ نہ کروائیں۔ اب ہر چیز میں کیا بولا جائے، اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ مہنگے ٹیسٹ بغیر وجہ کے لکھ دیں گے تاکہ پرسنٹیج کا معاملہ ہے تو وہ پورا ہوتا رہے۔ اللہ میں ہدایت دے۔ اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اب آپ نے ہسپتال بھی دے دی، بی ایچ یو آر ایس سی بھی دے دیا، چلو تحصیل ہیڈ کوارٹر دے دیا، کچھ دے دیا، وہاں اسٹاف بھی موجود ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو چیک کرنے والا بھی ہوگا، وہ کر کیا رہے ہیں، سروسز دے بھی رہے ہیں کہ نہیں، یہاں وہ ایبسینٹ رہتے ہیں، کوئی بندہ اویلیبل ہوتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کہ نہیں، لیڈی ڈاکٹر آتی ہے کہ نہیں، تو لہٰذا ان کا کوئی حساب کتاب ہو، احتساب ہو کہ ڈیوٹی پر آتے ہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں، کتنے مریض دیکھتے ہیں، ریکارڈ دیکھیں، ریکارڈ کیپنگ ہے نہیں، میڈیسن میں پلفریج تو نہیں ہو رہی، میڈیسن سپلائی ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے، لیب میں کیا ہوا، ایکس ریز کا کیا ہوا، یہ تمام چیزیں احتساب کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، کہ مطلب ہے آپ ایسے نام لکھ کے ایکس ریز جو ہیں وہ آپ بیچتے رہے، تو یہ لوگ کرتے ہیں اسپتالوں میں، تو اس لیے اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے۔ ڈی ایچ او صاحب چیک کریں، ڈی ایچ او صاحب چیک کریں، اکارڈنگ ٹو لیول ہوتا ہے، جو بھی لیول ہو اس کو چیک کرنا چاہیے۔ ہیلتھ آؤٹ لیٹ وہ بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہے، ڈسپینسری ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہے، ٹیچنگ ہے، اس کے اپنے اپنے لیول ہیں، اپنے اپنے لوگ ہیں جو ان کو سپروائز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ بھی فیئر اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور ڈیفالٹرز جو ہیں ان کو دوز شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک، تو ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ کمپلیٹنیس، یہ تیسرے 7 تھے جی، ایک وہ میں نے مکمل کر دیے، اب آگے 3 سیز۔ کمپلیٹنیس، اب کمپلیٹ اس طرح کہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ مطمئن کر دیں مریض کو، اس طرح کی کمپلیٹ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس یہ تو ہو گیا، یہ باقی تھوڑا رہتا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ پھر کسی وقت آ جائیں، جب تک آ جائے گا پھر آپ کو دے دیں گے، یہ کمپلیٹنیس نہیں ہے، اس سے مریض مطمئن نہیں ہوگا اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور ایک بات، آپ نے مین پاور دے رکھی ہے لیکن وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے، مریض کو پتہ چل جاتا ہے یہ نالائق آدمی ہے، آئی بھی نہیں لگا سکتا، خون نکالنے پریک کر کے برباد کر دیا ہمیں، تو مطلب بچے کو آپ ڈرپ لگانا چاہتے ہیں، ڈرپ لگ نہیں رہی اس آدمی سے، اور وہ بچے کو پریک ہو رہی، ماں دیکھ رہی ہے تو چیخ و پکار کرے گی میں نے علاج نہیں کرانا، یہ بچوں کو مار دیں گے پریک کر کے۔ تو یہ جو ہے، اور دوائیاں موجود ہوں، ویکسینز ہیں تو ویکسین موجود ہوں، پراپر جو آپ کی سپلائی ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یہ تمام چیزیں کمپلیٹنیس میں آتی ہیں۔ ہر چیز، مین پاور بھی ہو، دوائی بھی ہو، لیب سروسز بھی ہوں، ویکسینز بھی ہوں، وہ سکل بھی ہو، اور یہ انٹینشن بھی صحیح ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، صاف ستھرے طریقے سے کام کریں، کمپلیٹنیس کہلاتی ہے۔ کمپریہنسونیس، پروموٹیو، پریونٹیو، کیوریٹیو، ریہیبلیٹیٹیو، 4 قسم کی سروسز ہیں ہیلتھ کیئر انڈر ون روف، یہ یعنی تمام سروسز ایک روف کے اندر موجود ہوں، وہی آدمی جو سی سروس لینا چاہتا ہے وہ وہاں سے لے لے، یہ اس کو کمپریہنسو کہتے ہیں، جامع، مجموعہ، کمپریہنسو، تو مطلب ہے وہ وہاں ایک چھت کے نیچے ہونی چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں کمپریہنسونیس۔ اب ہے کنٹینیوٹی، یہ بڑی مزے کی چیز ہے، ہمارے ملک میں بہت پرابلم ہے اس کا۔ سروس کنٹینیوس ہونی چاہیے، کیسے؟ جو سروس آپ دے رہے ہیں یہ جاری رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو یونیسیف نے ایک پروگرام دیا جی 3 سال ہم چلائیں گے، اس کے بعد آپ خود چلا لینا، اس کے بعد ہم فنڈ نہیں کریں گے۔ 3 سال آپ نے چلا دیا، مثال کے طور پر آپ گندم دے رہے ہیں، آپ دودھ دے رہے ہیں خواتین کو، تو مطلب وہ جا کے فری لے آتی ہیں ہیلتھ سینٹر سے۔ 3 سال یونیسیف کے مطابق، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ آپ کو ہم فری پرووائڈ کریں گے، انہوں نے پرووائڈ کی، آپ نے ان کو سپلائی کر دی، ملک پرووائڈ کیا، اس کے بعد گندم پرووائڈ کی، آٹا، پتہ نہیں مختلف چیزیں وہ کرتے، وائٹامنس، یہ تمام کرتے ہیں۔ 3 سال کے بعد پروگرام ختم، سپلائی ختم، اب مریض کیا کرے؟ مریض جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پروگرام تو ختم ہو گیا، تو ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ 2 چیزیں سوچتے ہیں کہ جی ہمارا حق مار رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو دوا سارا کچھ مل رہا ہے، یہ چور ہے، تو وہ ڈاکٹروں کو چور سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بیچارہ بے بس ہوتا ہے، اس کو سپلائی نہیں ہو رہی، وہ دے گا کہاں سے؟ لہٰذا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ڈسٹرسٹ مریضوں میں پیدا ہوتا ہے۔
کہ بھئی اور گورنمنٹ کو چاہیے پھر جب ان سے آپ نے پروگرام شروع کرایا تو جب وہ پروگرام ختم ہونے کو تو آپ اس کے لیے فنڈ تیار رکھیں تاکہ وہ پروگرام جاری رہے اور اس میں انٹرپشن نہ ہو. اگر تھوڑی بہت ہو بھی گئی ہے تو اس پروگرام کو دوبارہ جاری کر دیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ رہے, کنٹینیوٹی کہلاتی ہے. تو دیز آر 3 سروسز 3 C's. تو وہ آپ نے دیکھ لیں, کمپلیٹنس ہے, کمپریہنسونیس ہے اور کنٹینیوٹی ہے. تو باقی وہ باقی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اچھا یہ تو بات یہ ختم ہوئی, یہ تھی فلاسفی آف ہیلتھ کیئر میں کہ سروسز کیسی ہونی چاہیے, کریکٹرسٹک. امید ہے یہ بات آپ کو بڑی سادہ ہے اور سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرا خیال یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تو 1-2 چھوٹے ٹاپک ہیں وہ ہم کور کریں گے. تو ٹل دین خدا حافظ. تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.